الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ تمام اسلامی خواتین سے گزارش ہے آہستہ سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم سب جانتے ہیں اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا: اللہ خالق کل شیء، کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا: وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. کائنات کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی. جب اللہ نے کائنات کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تو انسان سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے. تو اللہ انسان کو بیکار کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے، میری غلامی کے لیے پیدا کیا ہوں. انسانوں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. مرد ہو یا عورت، جس کی زندگیوں میں ایمان اور اعمال ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے. کوئی بندہ اور کوئی بندی مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، اپنی طاقت، اپنی قوت کی بنیاد پر، اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مالدار ہوں، کروڑ پتی ہوں، بنگلوں کی مالک ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گی. ایسا نہیں ہوگا. اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا: وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا
इल्ला मन आमन व अमिल सालिहा, तुम में से कोई अपने माल की बुनियाद पर, अपनी दौलत की बुनियाद पर और अपनी औलाद की बुनियाद पर अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं और अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने बयान फरमाया ईमान और नेक आमाल। मर्द की जिंदगी में ईमान होगा, आमाल होंगे, वो अल्लाह के करीब हो जाएंगे। इसी तरह जिस औरत की जिंदगी में ईमान होगा और नेक आमाल होंगे, वो औरत, वो बंदी अल्लाह के करीब हो जाएगी। जैसे मर्द के लिए ईमान और आमाल के साथ जिंदगी गुजारना जरूरी, इसी तरह औरत के लिए ईमान और आमाल के साथ जिंदगी गुजारना जरूरी। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, मर्द हो या औरत, जिसकी जिंदगी में ईमान होगा और जिनकी जिंदगियों में नेक आमाल होंगे, उनके ईमान और नेक आमाल की बुनियाद पर अल्लाह जल्ल जलालुहु खुशगवार जिंदगी, आराम, सुकून, इत्मीनान वाली जिंदगी इनायत फरमाएंगे। एक और जगह अल्लाह ने बयान फरमाया वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब। जिस मर्द और जिस औरत की जिंदगी में ईमान और नेक आमाल होंगे, ईमान और नेक आमाल की बुनियाद पर ये जन्नत में दाखिल होंगे, जहां इनको बगैर हिसाब और किताब के रोजी दी जाएगी। तो औरत जन्नत में जाने के लिए अपनी जिंदगी में ईमान और नेक आमाल जिंदा करना जरूरी है। एक और जगह अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान में बयान फरमाया वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता व ला युज़लमूना नक़ीरा। जिस मर्द और जिस औरत की जिंदगी में ईमान और नेक आमाल होंगे, यही वो हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे। खजूर की गुठली के बकदर भी इन पर कोई जुल्म नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगी। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद के अंदर कई जगह ये बात बयान फरमाई कि मर्द हो या औरत, कामयाब होने के लिए, आखिरत में जन्नत पाने के लिए, अल्लाह की रजा पाने के लिए जिंदगियों में ईमान का होना और नेक आमाल, अच्छे आमाल का होना जरूरी है। इसलिए तमाम औरतें, तमाम अल्लाह की बंदियां अपनी जिंदगियों में ईमान मजबूत करें और नेक आमाल की पाबंदी करें, तो अपने घर के अंदर ईमानी माहौल कायम करें। अल्लाह पर ईमान लाने वाली, नबियों पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर, जन्नत जहन्नम पर, आसमानी किताबों पर, कब्र की जिंदगी पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, इस तरह की बातों पर ईमान लाना जरूरी। घर के अंदर बच्चे रहते हैं, घर के अंदर औरतें रहती हैं, घर के अंदर मर्द भी रहते हैं, हर एक के अंदर ईमान मजबूत, हर एक की जुबान पर
ایسے جملے نکلنا چاہیے، ایسی باتیں نکلنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو۔ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ مجھے زندگی دینے والا اللہ، مجھے موت دینے والا اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ انا نحن نحیی و نمیت، اللہ بیان فرماتے ہیں ہم ہی زندگی دینے والے، ہم ہی موت دینے والے، صحت اللہ دینے والے، بیماری اللہ دینے والے۔ گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہو یا گھر کے اندر پریشانی، مصیبت، آفتوں کا ماحول ہو، گھر کے اندر صحت، تندرستی کا ماحول ہو یا گھر کے اندر بیماریوں کا ماحول ہو، ہر حال میں اللہ سے راضی ہونا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کے خلاف کوئی لفظ، کوئی جملہ اپنی زبانوں سے نہ نکالے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان میں رتی برابر کوئی شکایت، شکوہ زبانوں پر لے کر نہ آئے۔ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، تو اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اللہ ہی سے ہونے کا ایمان، عورتوں کا، بچوں کا، مردوں کا، بوڑھوں کا، بوڑھیوں کا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو گھر کے اندر ایمانی ماحول، گھر کے اندر ایمانی باتوں کا مذاکرہ، گھر کے اندر ایمانی جملوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ اور گھر کے اندر جو بھی رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، بیوی رہتی ہے، بہو رہتی ہے، جو بھی رہتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ اللہ نے بیان فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تو تقوی بچوں کے اندر، عورتوں کے اندر، بڑوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تو گھروں کے اندر تقوی والی زندگی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی، ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہیں۔ عمر کی بیٹی حفصہ، جن کا نکاح ہمارے نبی سے ہوا۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان سے سوال کیا کہ ابی بن کعب مجھے بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے عمر مجھے یہ بتاؤ، کیا کبھی آپ ایسے تنگ راستے سے، چھوٹے راستے سے گزر ہوا، جانا ہوا، اتنا چھوٹا راستہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، دونوں طرف کانٹے ہیں، اس کے درمیان میں تنگ راستہ، چھوٹا راستہ، کیا کبھی ایسے راستے سے آپ نے گزرا؟ حضرت عمر نے کہا کئی مرتبہ گزرنا ہوا۔ ابی بن کعب نے پوچھا کیسے گزرے؟ وہاں سے گزرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے آپ کا حال کیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا وہ تنگ راستہ جس کے دونوں طرف کانٹے بھرے ہوئے، اپنے جسم کو سنبھال کر، اپنے کپڑوں کو سنبھال کر، بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہ تنگ راستے سے گزر رہا تھا۔
تاکہ کوئی کانٹا میرے جسم کو بھی نہ چبھے اور کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو بھی نہ لگ جائے۔ احتیاط کے ساتھ میں نے اس راستے سے گزر گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے۔ جیسے دنیا کا راستہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہیں، آپ احتیاط کے ساتھ گزر گئے، اسی طرح دنیا کے اندر ہزاروں گناہوں کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں۔ غیبت، جھوٹ، چغلخوری، شکایتیں اور ناشکری، بے صبری، جو بھی گناہ ہیں، یوں سمجھو یہ سب کانٹے ہیں۔ فنڈوں میں جانا، چٹھیوں میں جانا اور پڑوسیوں کو ستانا اور ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرنا، دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کرنا، دوسری عورتوں کو حقارت کمتر نگاہ سے دیکھنا اور گالیاں اور گندے جملے استعمال کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کانٹے ہیں گناہوں کے۔ یہ تمام گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر دنیا میں زندگی گزارنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو گھر کے اندر تقوی کا ماحول قائم کریں، بچوں کے اندر تقوی، عورتوں کے اندر، بڑوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر تقوی والی زندگی، ہر ایک اللہ سے ڈر کر اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والے، تو گھروں کے اندر تقوی کا ماحول قائم ہو۔ اسی طرح میری مائیں اور بہنیں، گھروں کے اندر نمازوں کا ماحول، ہر ایک نمازی بن جائیں۔ گھر کے اندر ماں نمازی، باپ نمازی، شوہر نمازی اور بھائی نمازی، بیوی نمازی، بہو نمازی، جتنے رشتہ دار گھر کے اندر رہتے ہیں ہر ایک نمازی بن جائیں۔ نمازوں کا ماحول، قرآن مجید کے اندر اللہ نے سینکڑوں جگہ الگ الگ الفاظ میں بیان فرمایا، یقیمون الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے، ماں نمازی ہے بہو بے نمازی، ایسا نہ ہو۔ بہو نمازی ہے ساس بے نمازی، ایسا نہ ہو۔ بیٹیاں نمازی ہیں مگر ماں باپ بے نمازی، ایسا نہ ہو۔ شوہر نمازی ہے بیوی بے نمازی، یا یہ کہ بیوی نمازی ہے شوہر بے نمازی، ایسا نہ ہو۔ گھر کے اندر جتنے لوگ بھی رہتے ہیں سب نمازوں کا اہتمام کرنے والے، مرد حضرات مسجدوں میں جا کر نمازوں کا اہتمام، عورتیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر نمازوں کا اہتمام کرنے والی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، صلو فی بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں نمازیں زندہ کرو، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا ماحول قائم کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کے اندر جتنے مردے زمین میں پڑے ہوئے ہیں، مرد ہو یا عورت، قبرستان میں کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی اذان نہیں ہوتی، وہ تو مر چکے ہیں، وہ کہاں نمازوں کا اہتمام کریں گے؟ جس گھر میں نمازوں کا ماحول نہیں، جس گھر میں نمازوں کا اہتمام نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جیسے قبرستان میں کوئی نماز نہیں، گھر کے اندر بھی کوئی نماز نہیں، تو جس گھر میں نماز نہیں ہوتی گویا وہ قبرستان ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں نماز نہیں وہ قبرستان کی طرح ہے، جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر قبر کی طرح ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو۔ ایک روایت میں یوں بیان فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، میری امت کے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ، اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو،
سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت سے شیطان تمہارے گھروں سے بھاگ جاتا ہے، شیاطین گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت زندہ ہو، گھروں کے اندر نماز زندہ ہو۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے جن گھروں میں نمازوں کا اہتمام، نیک اعمال کا اہتمام ہوتا ہے، وہ گھر جنت کے باغ بن جاتے ہیں۔ ان گھروں پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جن گھروں میں نماز نہیں، جن گھروں میں تلاوت نہیں، جن گھروں میں نیک اعمال نہیں، وہ قبرستان کی طرح ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے ہمارے نبی سے بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم کیجئے۔ ہمارے نبی کی بیویاں، ہمارے نبی کی بچیاں بے نمازی نہیں تھی، تمام بیویاں نمازی، بچیاں نمازی، نبی کا گھرانہ نمازوں کا ماحول۔ اس کے باوجود اللہ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر اپنی گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ جب آیت نازل ہوئی، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے فجر کی نماز کے وقت اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے قریب جاتے اور وہاں جا کر کہتے الصلاۃ الصلاۃ، فاطمہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز کی فکر کرو۔ ہر دن اللہ کے نبی اپنی بیٹی اور داماد کے گھر کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ نماز فجر کی نماز پڑھو۔ ہم اپنے گھر کے اندر آپ بھی جانتے ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں، اگر ماں نمازی ہے، ماں فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہے، وہ تو نماز پڑھ لیتی ہے، مگر ان کی بیٹی بے نمازی ہوتی ہے، بیٹی کو جگانے کے لیے تیار نہیں، بہو نماز کے بغیر سوئی رہتی ہے، اپنی بہو کو جگانے کے لیے تیار نہیں۔ ماں نماز پڑھ لیتی ہے، ماں دیکھتی ہے میرا نوجوان لڑکا بیٹا بے نمازی نماز کو چھوڑ کے سو رہا ہے، اپنے بیٹے کو نماز کے لیے جگانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب نماز کے لیے اٹھ جائیں سب کو نماز کے لیے بیدار کریں۔ اگر کمروں کے اندر سو رہے ہیں دروازے پہ دستک دیں، دروازے کو کھٹکھٹائیں تاکہ آواز کو سن کر وہ نماز کے لیے بیدار ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو حضرت عمر اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی، اپنے بچوں کو بیدار کر دیتے کہ سب اٹھے تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو گھر کے اندر نمازوں کا ماحول، ہر ایک نمازی، چھوٹے چھوٹے بچے نمازوں کا اہتمام کرنے والے نمازی بنائیں، سب کو نمازی بنائیں۔ ابھی چند سال پہلے ایک عورت کا انتقال ہوا ہمارے پڑوس میں، 80 سال کی بوڑھی عورت، 80 سال کی عمر میں جب انتقال ہو رہی تھی، اس سے پہلے احساس ہو گیا کہ اب چند لمحوں کی میں مہمان ہوں، زندگی ہے میری باقی۔ اپنی بچیوں کو جمع کیا اور 80 سالہ ماں اپنی بچیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے بچوں غور سے سنو، میری عمر 80 سال ہے، اب مجھے یہ گمان ہو رہا ہے کہ چند لمحوں کی میں مہمان ہوں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جب میرا نکاح ہوا 20 سال کی عمر تھی، تو 20 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا، آج میری عمر 80 سال ہے، گویا کہ 60 سال میں نے نکاح والی زندگی گزاری۔ وہ ماں یوں کہنے لگی، اے میری بچیوں، نکاح کے یہ 60 سالہ زندگی کے اندر آج تک میں نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی،
اس لیے آپ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہاں، عورتوں کے لیے مخصوص ایام ہوتے ہیں جہاں اللہ نے نماز ہی کو معاف کر دیا، وہ الگ چیز ہے، الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال وہ ماں نے کہا 60 سالہ میں نے نکاح والی زندگی گزاری، ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی۔ کیا نماز کا شوق تھا ان کے اندر! ایسا نمازوں کا ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں، ہر ایک نمازی بن جائیں۔ ہمارے بچے، ہماری اولاد، گھر میں رہنے والے سب نمازی، گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول قائم کریں۔ ہر ایک اللہ کا قرآن پڑھنے والے روزانہ دن میں رات میں 2 رکوع ہی صحیح، پو پارا ہی صحیح، اللہ کا قرآن گھر میں تلاوت کرنا چاہیے۔ ماں ہو یا باپ، بیوی ہو یا بہو، بچے ہو یا بہن بھائی، سب روزانہ کچھ نہ کچھ گھروں کے اندر تلاوت کریں۔ فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا، قریب بٹھایا اور فرمایا، بیٹے، اس گھر کے کونے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کوئی گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس گھر کے اس کونے میں نے 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت ختم کیا ہوں۔ جب وہ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، پھر دوبارہ اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹے، اب تو میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ یاد رکھنا، میرے گھر کے کسی بھی کونے میں، میرے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کوئی گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس گھر کے اندر میں نے 24,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کیا ہوں۔ کیا ان کا گھرانہ پاکیزہ تھا کہ جن کے گھر میں 24,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت ختم کی گئی۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ سال سال گزر جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ایک قرآن ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ایک مکمل قرآن پڑھنے کے لیے گھر کے اندر کوئی تیار نہیں۔ نہ گھر کے اندر ماں تیار ہوتی ہے، نہ بہو، نہ بیٹی، نہ کوئی اور، یوں ہی رمضان بھی گزار دیتے ہیں۔ نہیں، گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول، قرآن سے محبت، قرآن سے عظمت پیدا کریں، گھروں کے اندر پردے کا ماحول قائم کریں، ہر ایک پردہ والی زندگی گزاریں۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر عورتیں اپنی نمازیں، اپنی تلاوت، اپنا صدقہ خیرات، اپنی زندگی گزاریں، بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں، ان 11 بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویوں اپنے گھر کی 4 دیواری میں رکی رہو، ٹھہری رہو، گھر کے اندر زندگی گزارو، پردے کے ماحول میں زندگی گزارو، جیسے پہلے زمانے جاہلیت میں گھروں سے باہر نکلتے تھے وہ طریقے سے نہ نکلو۔ تو اللہ نے فرمایا گھر کے اندر زندگی گزارو۔ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا تو یہ حکم نازل ہونے کے بعد سے لے کر اپنی موت تک حضرت سودا رضی اللہ عنہا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ان کا گھر سے باہر اس وقت نکالا گیا جب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پوری زندگی گھر کے اندر، اپنی زندگی میں حج ادا کر لی تھی، اس کے باوجود کہنے والے کہتے تھے چلو حج کو جائیں گے، عمرہ کو جائیں گے، تو حضرت سودا کہتی تھی میں تو وہ ادا کر چکی ہوں۔ تو اتنی پابندی کے ساتھ گھر کے اندر پردہ والی زندگی گزارو کہ ہم اپنی نمازیں گھروں کے اندر، تلاوت گھر کے اندر، ہر ایک کے اندر پردہ زندہ ہو۔ بہو، ساس، بیٹی اور کیسے کیسے رشتہ دار گھر میں رہتے ہیں،
ہر ایک کے سامنے پردے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے پردے کا خیال کریں، گھروں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں کہ ہر ایک کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ، ماں کے اندر اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے کا جذبہ، بیٹیوں کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ، ساس کے اندر بہو کی خدمت کرنے کا جذبہ، بہو کے اندر اپنی ساس کی خدمت کرنے کا جذبہ، ہر ایک کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو کہ میں ایک دوسرے کی خدمت کروں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے میں ایسا ہی ماحول تھا کہ تمام ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے۔ اسی طرح میری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر سلام عام کرے کہ ہر ایک گھر کے اندر جو رہتے ہیں، بیٹا ماں باپ کو سلام کرے، ماں باپ اپنے بیٹوں کو سلام کریں، ساس بہو کو، بہو ساس کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو سلام کرے گھر کے اندر۔ اس لیے کہ عورتیں گھروں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر سلام عام کریں، یہاں تک کہ یوں سمجھے گھر کے اندر بہو ہے اور ان کی ساس اپنے کمرے سے نکل کر حال میں آ رہی ہے، فوراً اپنی بہو کو سلام کریں، یا یہ کہ ساس حال میں بیٹھی ہوئی ہے، بہو اپنے کمرے سے نکل کر حال میں آ رہی ہے، اپنی ساس کو دیکھتے ہی فوراً سلام کریں، بچے ماں باپ کو دیکھتے ہی فوراً سلام کریں، ماں باپ بچوں کو دیکھتے ہی فوراً سلام کریں، تو گھر کے اندر سلام عام کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، آج ہمارے گھروں میں شکایت ہے کہ گھروں کے اندر محبت نہیں، گھروں کے اندر پیار نہیں، گھروں کے اندر عداوتیں نفرتیں ہیں۔ گھروں کے اندر نفرتیں ختم ہونے کے لیے، دشمنیاں عداوتیں ختم ہونے کے لیے، گھروں کے اندر محبت کا ماحول، پیار کا ماحول قائم ہونے کے لیے 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں آپ کو ایک عمل ایسا بتاؤں جب تم عمل کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرنے کی برکت سے گھروں کے اندر محبت قائم ہوگی اور گھروں سے دشمنیاں ختم ہوں گی۔ آج عام شکایت یہی ہے، ساس بہو کو نہیں ہوتا، یہ ختم ہونے کے لیے آپس میں سلام کرو، پھر دیکھو محبت، پھر دیکھو آپس میں پیار، آپس میں جوڑ کیسا پیدا ہوگا۔ گھروں کے اندر بھائی بہن کو، بہن بھائی کو سلام کرے، یہ عداوتیں ختم ہو جائیں گی، محبتوں کا ماحول قائم ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بیٹے، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے بیٹے جب تو گھر میں داخل ہو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ سلام کرنا تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ گھروں میں برکتیں آنے کے لیے، گھروں میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں نازل ہونے کے لیے سلام بہترین عمل ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر فوراً سلام کریں، پھر دیکھو گھروں کے اندر ماحول محبت کا کیسے قائم ہوگا۔ اسی طرح اپنے گھروں کے اندر تربیت کا ماحول قائم کریں، ہر ایک کی تربیت ہو، ہر ایک کی اصلاح ہو، ماں باپ کی اصلاح، بچوں کی اصلاح، بچوں کی تربیت، بہن بھائیوں کی اور بہو کی اور ہر ایک کی تربیت ہونا چاہیے۔ تربیت والا ماحول اپنے گھر کے اندر پیدا کریں، اعمال اپنے گھر کے اندر زندہ کریں، بچوں کو دیندار بنائیں، نمازی بنائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں قرآن سکھائیں، مکتب سے تعلق پیدا کریں، اور گھر کے اندر بڑے ہیں سب کے اندر اصلاح ہو، سب کی تربیت ہو، سب کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ گھروں کے اندر تربیت کا ماحول قائم کرنا۔
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ جن گھروں میں اللہ کی یاد کی جاتی ہے، جن گھروں میں دین زندہ ہوتا ہے، جن گھروں میں اخلاق زندہ ہوتے ہیں، جن گھروں میں نماز زندہ ہوتی ہے، جن گھروں میں تلاوت زندہ ہوتی ہے، یوں سمجھو جن گھروں میں دینی ماحول، سنتوں کا ماحول، شریعت کا ماحول زندہ ہوتا ہے، وہ گھر کیسے ہیں؟ زندوں کی طرح ہیں۔ جن گھروں میں اعمال نہیں، جن گھروں میں اخلاق نہیں، جن گھروں میں خدمت کرنے کا جذبہ نہیں، جن گھروں میں تربیت کا ماحول نہیں، جن گھروں میں نمازوں کا اہتمام نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جن گھروں میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا وہ گھر مردوں کی طرح ہیں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کو زندہ بنائیں، دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، شرم و حیا کے اعتبار سے، پردے کے ماحول کے اعتبار سے اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں، اپنے گھروں کو دیندار بنائیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اور گھروں کے اندر دعوت دینے کا مزاج پیدا کریں کہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کا مزاج۔ ماں باپ اپنی اولاد کو نیک اعمال کی دعوت دیں، یا یہ کہ اولاد اپنے ماں باپ کو بھی محبت، عظمت، ادب کے ساتھ نیک اعمال کی دعوت دیں۔ بہو اپنے ساس سسرے کو اور ساس سسرے اپنی بہو کو محبت، اخلاق، نرمی سے نیک اعمال کی دعوت دیں۔ تو گھر کے اندر دعوت دینے کا ماحول قائم کریں۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دینا، قرآن کی تلاوت کرنے کی دعوت دینا، اور سنت کے مطابق کھانے پینے کی دعوت دینا، سنت کے مطابق سونے کی دعوت دینا، نیک اعمال کی دعوت دینے کا ماحول گھروں کے اندر قائم کریں۔ تمہارے گھروں کے اندر کوئی رشتہ دار آتے ہیں، مہمان بن کے، کبھی بھائی، کبھی بہن، اور کبھی فلاں خاندان، دونوں طرف کے خاندان، قبیلے، کبھی کبھی مہمان بن کے گھر میں آتے ہیں، ان کا اکرام کرنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے مہمانوں کو نیک اعمال کی دعوت دینا اور ان کو سوال کرنا کہ آپ کے گھر میں نماز ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ سوالات کر کے، پوچھ کر، اگر نہیں ہے تو نیک اعمال کی دعوت دینا، ان کو اخلاق کی دعوت دینا، گھروں کے اندر نماز ماحول قائم کرنے کی دعوت دینا۔ اسی طرح پڑوس میں رہنے والے کبھی کبھی گھر میں آتے ہیں بات چیت کے لیے، ملاقات کے لیے، اور کچھ وقت گزارنے کے لیے، تو پڑوسیوں سے آنے والے کو بھی ان کا اکرام کرنا، بٹھانا، محبت سے پیش آنا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو نمازوں کی دعوت دینا، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت زندہ کرنے کی ان کو دعوت دینا، اور اگر ان کے بچے مکتب کو نہیں جا رہے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کی دعوت دینا۔ تو یہ دعوت دینے کا مزاج، یہ عادت عورتوں کے اندر پیدا ہونا کہ ہم ایک دوسرے کو ایمان کی، اعمال کی، نمازوں کی دعوت دیں، تو ایسا ماحول قائم کریں کہ گھر کے اندر ایک دوسرے کو اعمال کی دعوت دینا۔ اسی طرح ہر ایک کے اندر ایمان زندہ ہو، اعمال زندہ ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو، اللہ کی معرفت زندہ ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے گھروں سے اللہ کے بندے اور بندیوں کو جماعتوں میں نکالا جاتا ہے۔ گھر کے ماحول میں رہ کر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، مگر ان باتوں کو سیکھنے کے لیے، ان باتوں پر یقین کرنے کے لیے ساری دنیا میں جماعتوں کا ماحول ہے، دعوت و تبلیغ کا ماحول ہے کہ مردوں کو بھی جماعتوں میں نکالا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے گھر کے مرد حضرات کے ساتھ ان کی عورتوں کو بھی نکالا جاتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو لے کر جماعت میں جاتا ہے، اسی طرح بھائی اپنی بہن کو، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر، گھر والوں کے ساتھ کبھی 3 دن، کبھی 10 دن
اس طرح جماعتوں میں نکلتے ہیں مرد حضرات، تو کبھی 40 دن 4 مہینے جماعتوں میں نکلا کرتے ہیں۔ یہ جماعتوں میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ گھروں کا ماحول، گھروں کا ماحول جہاں ہم رہتے ہیں وہ کوئی ایسا ویسا ماحول نہیں رہتا۔ گھر کے ماحول میں رہ کر اپنا ایمان مضبوط بنانا، آخرت سے تعلق جوڑنا، یہ مشکل نظر آ رہا ہے آج کے ماحول میں۔ اس لیے دوسرے ماحول میں نکالا جاتا ہے، وہاں جا کر اپنا یقین بناؤ، نمازوں کا شوق پیدا کرو، نمازوں کو سیکھو اور اللہ سے تعلق پیدا کرو، اور دوسری جگہوں میں جا کر بھی دوسری بہنوں، دوسری عورتوں کو بھی ایمان اعمال کی دعوت دو۔ اس لیے جماعتوں میں نکالا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اور مشورہ کر کے کبھی 3 دن جماعت میں چلے گئے، اور جن کا 3 دن 2-3 مرتبہ لگ گیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ 10 دن جماعت میں چلے گئے۔ جماعتوں میں جا کر دیکھو تو معلوم ہوگا۔ اس لیے جماعتوں میں نکلنے کا ماحول، جماعتوں میں نکلنے کا مزاج اپنے گھروں کے اندر بھی پیدا کریں۔ ساری دنیا میں اللہ دین کا کام لے رہا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر خالی نہیں ہے۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں جماعتیں جاتی ہیں اور اللہ کے بندیوں تک پہنچ کر ایمان اعمال کی دعوت دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سال میں 1 مرتبہ اجتماع بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اب آنے والی جمعرات اور جمعہ 20-21، اب جو آنے والی جمعرات ہے اور جمعہ ہے، جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن بنگار پیٹ میں اجتماع ہے، جہاں ہزاروں اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں صرف مرد حضرات جائیں گے، عورتیں اپنے گھروں میں رہیں گے۔ تو اپنے گھروں کے اندر شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، تو ان تمام کو کیا کرنا؟ جمعرات اور جمعہ 2 دن اجتماع کو روانہ کرنا، اور ان کو تیار کرنا، ان کو ترغیب دلانا کہ 2 دن اجتماع کو جاؤ۔ آپ کے گھر کے مرد حضرات 2 دن اجتماع میں آئیں گے، ایمان اعمال یقین کی باتیں سنیں گے، ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوگا، آخرت سے تعلق پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ اس لیے اپنے گھروں میں جتنے بھی مرد حضرات رہتے ہیں ان تمام کو اجتماع میں بھیجنے کی آپ فکر کریں۔ تو مرد حضرات اجتماع میں جائیں گے، عورتیں اپنے گھروں میں رہیں گی۔ اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر آپ اجتماع کی محنت کریں۔ آپ کو گھر سے باہر نکل کر گھر گھر جا کر دعوت دینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عورت اپنے گھر کے ماحول میں رہیں۔ آپ اپنے گھر میں رہ کر، کوئی پڑوس میں رہنے والی عورت آپ کے گھر میں آ گئی، آپ ان کا ذہن بنائیں کہ آپ اپنے شوہر کو اجتماع میں بھیجیں، آپ اپنے بھائی کو اجتماع میں بھیجیں، اپنے والد کو اجتماع میں بھیجیں۔ تو عورت اپنے گھر کی 4 دیواری کے ماحول میں رہ کر محنت کرنا ہے، باہر نکل کر گھروں کے پاس جا کر آپ کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، درود کا اہتمام کریں، استغفار کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اجتماع کی کامیابی کے لیے یہ اعمال کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ الدعاء سلاح المؤمن، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو عورتیں اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر دعاؤں کا اہتمام کریں اجتماع کی کامیابی کے لیے، اور اجتماع سے خیر ہدایت پھیلنے کے لیے، اور اجتماع سے دین دنیا میں پھیلنے کے لیے۔ تو عورتیں دن میں، رات میں، نمازوں کے وقت میں، دیگر وقتوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح عورتیں اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، تاکہ آپ کے صدقہ و خیرات کی برکت سے اللہ اجتماع کو کامیاب کرے۔ اور اگر اللہ توفیق دے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، توفیق مل گئی، سہولت ہے، آسانی ہے، تو عورت گھر کے اندر رہ کر روزہ رکھے، روزہ رکھ کر اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ تو گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر عورت
اجتماع کی محنت کرنی ہے، گھر سے باہر نکل کر کوئی محنت نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں آپ سے گزارش ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے آئی ان تمام باتوں پہ عمل کریں، ان باتوں پر یقین کریں، انہی باتوں پر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کی غلامی کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی غلامی کریں، گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنی دنیا کو بنائیں، اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی قبر کی تیاری کریں، جنت میں جانے کی محنت اور کوشش فکر کریں، جہنم سے بچنے کی فکر کریں۔ اور رمضان قریب آ رہا ہے، ابھی سے آپ کے دلوں میں جذبے ہونا چاہیے، رمضان آئے گا، ہم روزوں کا اہتمام کریں گے۔ اور سحری افطاری تو آپ تو انتظام کرتے ہی ہیں، وقت پر اٹھ کر پکاتے ہی ہیں، مگر روزوں کا اہتمام اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، درود کا اہتمام، توبہ استغفار کا اہتمام، اسی طرح میری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کے اندر تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں تراویح مسجد میں ادا ہوتی ہے، مرد حضرات وہاں جا کر ادا کر لیتے ہیں۔ مرد حضرات مسجدوں میں جا کر تراویح پڑھیں گے، عورتیں اپنے گھر کے اندر رہ کر عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعات مکمل ادا کریں، 2 رکعات کی نیت باندھیں۔ آپ کو جو صورتیں یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، انہی صورتوں کو اپنی نماز میں پڑھیں، 2 رکعات کر کے 20 رکعات مکمل ہر دن تراویح آپ کو بھی ادا کرنا ہے۔ جیسے مردوں کے لیے تراویح پڑھنا سنت، عورتوں کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں اور صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، رمضان میں فطرہ ادا کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو سمجھنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعا کے بعد آپس میں 1-2 منٹ مذاکرہ کر لیں کہ ہمارے گھر سے